बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो इम्पोर्टेंट और अहम इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है उसके अंदर सबसे आम तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर मुल्क भर के अंदर एहतजाज का ऐलान किया है और उसके अंदर ये कहा गया है कि PTI के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ये कहते हैं जनाब ट्विटर पे कि आज तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ और इलेक्शन कमीशन के मामलात का जायज़ा लिया गया। इलेक्शन कमिश्नर ने जानिबदारी और बेदयानती की इंतहा कर दी है। तो ऐसी सूरत हाल में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वजूहात किसकी और क्या वाकई जो इस वक्त जिन बातों का तज़किरा PTI की तरफ से किया जा रहा है, क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो इलेक्शन कमीशन है वो जानिबदार होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। और इससे ज़्यादा अहम एक और जो डेवलपमेंट है वो ये कि हमजा शहबाज इस वक्त नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब है, लेकिन उनके इस इंतखाब को मुतनाज़ा इस वक्त वो हो गया है और गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की जानिब से सदर मुमलिकत को 6 सफ़ात की रिपोर्ट भेजी गई है और उसमें कहा यह गया है कि जो उनकी वोटिंग का रिकॉर्ड है वो टेम्पर्ड है। और इसके साथ साथ उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े से मुताल्लिक ये कहा गया है कि वो अब तक गवर्नर ऑफिस को मौसूल ही नहीं हुआ है। तो इस वक्त पंजाब में एक तरह का आईनी बहरान भी है। एक तरीके से इस वक्त कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई बगैर चीफ एग्जीक्यूटिव के सूबा चल रहा है। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे और साथ ही साथ इलेक्शंस के हवाले से कि कबल जो इस वक्त इलेक्शन की बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है और PTI ने जो कहा है इमरान खान ने कि वो इस्लामाबाद आने की कॉल देंगे, इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे और मजमूई तौर के ऊपर ज़रा गुफ्तगू करेंगे इस वक्त के सियासी मंजरनामे के ऊपर। एक पॉलिटिक्स है इमरान खान की और एक तरफ हुकूमत को चैलेंजेस का सामना है और जिसमें वो इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ IMF से बातचीत के लिए, मुज़ाकरात के लिए मुफ्ती इस्माइल अमरीका में मौजूद हैं। जो खबरें आ रही हैं, इत्तलात यही है कि बातचीत कामयाब हो गई है और जो एक साथ जारी रखने का जो प्रोग्राम जारी रखने का तसलसल है वो बरकरार रहेगा। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है पिल्डाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका, मुझे ज्वाइन करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं आमिर ज़िया साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और मुझे ज्वाइन कर लेंगे अब से कुछ ही देर में सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हाफिज़ तारिक महमूद साहब। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहता हूँ। ज़रा सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो पंजाब के अंदर मामला चल रहा है और इस वक्त जो वज़ीर आला के ओथ टेकिंग के मामले के ऊपर जो इस वक्त गवर्नर की तरफ से रिपोर्ट भेजी गई है प्रेसिडेंट को, कहा गया है कि जनाब जो रिकॉर्ड टेम्पर हुआ है, जो उस वक्त वोटिंग हुई है उसके हवाले से ये चल क्या रहा है आखिर, और इससे जो असम्बलियों का तकद्दुस है वो किस हद तक पामाल हो रहा है? जो चल रहा है वो तो बिल्कुल PTI का जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है या उनकी जो पॉलिसी है कि वो नई हुकूमत की फॉर्मेशन को ब्लॉक करना चाहते हैं। ये इमरान खान साहब ने असम्बली में अपने रिजिग्नेशन से ज़रा पहले ये बात कही थी कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि नई हुकूमत को फॉर्मेशन को ब्लॉक किया जाए। तो उनकी ये हिकमत अमली का हिस्सा है। अब आप इसे पसंद करें या ना पसंद करें, या कुछ लोग पसंद करें कुछ ना पसंद करें, लेकिन ये उसका हिस्सा है। लेकिन मेरी दानिस्त में तो सदर ममलकत को और गवर्नर साहब को इसके बारे में ना कोई रिपोर्ट बनाने का ना कोई रिपोर्ट भेजने का इस्तेहकाक है। ये उनका काम नहीं है। ये आइन में हमारे हर ओहदेदार के लिए उसके कुछ फ़राइज़ रखे गए हैं, वो उसी को उनका काम करना चाहिए। मिसाल के तौर से ये जो इलेक्शन है ये करवाना स्पीकर का काम है और उसकी गैर मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर का काम है और अदालत ने उसी को मुकर्रर किया था। उसने रिपोर्ट बनानी होती है, उसी ने नोटिफिकेशन जारी करना होता है कि इलेक्शन हो गया है और उसके मुताबिक कौन मुंतखब हुआ है। तो जब वो रिपोर्ट भेज देते हैं तो फिर गवर्नर का काम सिर्फ इतना है कि उसके ऊपर वो हल्फ उठवाएं। उनका काम तहकीक करना, इसको मजीद इन्वेस्टिगेट करना, ये उनका काम नहीं है। सर आप ये कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि जो इस वक्त हो रहा है गवर्नर पंजाब आइन और कानून के खिलाफ जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं? जी मेरी तो दानिस्त में यही है कि वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहे। उनके पास इस बात का ऑप्शन तो मौजूद है कि अगर वो खुद हल्फ ना दिलवाना चाहें तो वो किसी को अपनी तरफ से डेलीगेट कर दें या सदर ममलकत से कहें कि वो उनकी जगह पे किसी और को डिप्यूट कर दें। लेकिन उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो हल्फ ना उठवाएं और वो इलेक्शन की तहकीक करवाएं और असम्बली के मामलात में। अब मामला होगा यही कि ये अदालत में पहले भी जा चुका है, वो उसके बारे में एक इंस्ट्रक्शन जारी कर चुकी है और फिर शायद दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला जाए। तो ये अफसोसनाक बात है कि असम्बली के मामलात बिलाखिर फिर
अदालतों के अंदर ही जाके तय होते हैं, और शायद इस मामले में भी ऐसा ही होगा। ठीक हो गया, यानी आप ये कह रहे हैं कि इस्तेहकाक नहीं है गवर्नर का ये, और तहकीक करना भी उसका इस्तेहकाक नहीं है, जो भी अमल किया जा रहा है वो आइन के खिलाफ उससे मुतसादिम है। आमिर ज़िया साहब मुझे बताइएगा, पंजाब में जो कुछ हो रहा है चीफ एग्जीक्यूटिव के बगैर चल रहा है मामला, एक तरफ गवर्नर साहब जो हैं वो रिपोर्ट बना बना के प्रेसिडेंट साहब को भेज रहे हैं, दूसरी तरफ वो ये भी फरमा रहे हैं कि बुज़दार साहब का इस्तीफा अब तक गवर्नर को मौसूल हुआ ही नहीं या गवर्नर ऑफिस आया ही नहीं, तो इस हिसाब से जो है वो उनका रेजिग्नेशन भी मुतनाज़ा है और नए वज़ीर आला का इंतखाब भी मुतनाज़ा है। ये पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है, ये डिलेइंग टैक्टिक्स आखिर आइन, कानून, डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट, इसको किस हद तक इसको ये मजरूह कर रहा है, इसको किस हद तक नुकसान पहुंचा रहा है? बात यह है कि शुरुआत होती है कि ओरिजिनल सिन मामलात दिल शुरू कहाँ से हुए थे। ये तो जो हम बात कर रहे हैं तो ये फॉल आउट है कि जो कुछ मतलब है कि आप समझे कि रद्दमल में जो चीज़ें हो रही हैं। असल सवाल ये पैदा होता है कि मामलात बिगड़े कहाँ से। मामलात उस वक्त से बिगड़े जब आपने देखा कि एक अक्सरियती हुकूमत को कि ओवरनाइट उसके कहते हैं अरकान को ख़रीद के उनकी वफादारियाँ तब्दील करा के उनके इत्तेहादियों को इधर उधर करके जो है एक मेजॉरिटी को आपने माइनॉरिटी बना दिया, और एक बहुत ही स्लिम मेजॉरिटी की पार्टी को मसनूई तरीके से आपने एक मैंडेट दिलवा दिया। असल जो गुनाह है वो वहाँ से शुरू होता है। गुनाह कह लें, जो भी बात कह लें, अगर मुझे नहीं पता कि अगर आइन की स्पिरिट के मुताबिक ये चीज़ हुई, हमें तो समझ में नहीं आता, क्योंकि आइन बड़ा वाज़ेह, जब आइन में है कि जी 63A है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, और लेकिन एक अजीबो गरीब एक डायकोटमी है हमारे आइन के अंदर कि एक तरफ वो ये कहता है कि जी रूह जो है खिलाफ है इस चीज़ के, लेकिन उस वक्त तक आप उसमें अमल दरामद नहीं करेंगे कि जब तक मतलब है वो सिन जो है वो कमिट नहीं हो जाता। तो ये डायकोटमी, उसके बाद जो कुछ हो रहा है उसके रद्द-ए-अमल के अंदर हो रहा है। पंजाब के अंदर आप देखें कि किस तरह से तब्दीली लाई गई, किस तरह से वफादारियाँ वो तब्दील हुई, किस तरह से पुलिस की प्रेजेंस के अंदर मारपीट हो रही है, वोटिंग हो रही है या नहीं हो रही, तो जाहिर है कि सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। और अगर आप देखें कि सब चीज़ें मिल जाती हैं तो कहीं पर यानी कि उसको कहाँ से जो है वो इंसाफ मिलेगा, कहाँ से उस चीज़ की दुरुस्तगी का। लेकिन आमिर ज़िया साहब, आप क्या ये भी समझते हैं कि अगर एक तरफ से गलती हुई तो गलती दूसरी तरफ से भी हो रही है और वो गलती पे गलती दोहराए जा रहे हैं? यानी अगर एक तरफ से मान लिया कि वो गलती हुई तो पीटीआई की तरफ से मजीद गलतियां दोहराई जा रही हैं बार बार? देखिए, बात ये होती है कि जिस तरह से एक मसनूई तरीके से ऑर्केस्ट्रेट किया गया है तब्दीली को, उसके जवाब में फरीद रईस साहब रद्द-ए-अमल तो होगा। और अगर दूसरी एक फरीक जो है वो कहते हैं ना कानून के हिसाब से नहीं खेल रहा, बाय द बुक नहीं चल रहा, तो आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि दूसरा जो है वो भी बाय द बुक चलेगा? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इबाम है, डायकोटमी है, मुतज़ाद चीज़ें हैं, हमें तस्लीम करना पड़ेगा। तो जो फरीक है अपनी मर्जी से उसकी तशरीह कर देता है। बिलाल सूफी साहब कहते हैं कि जी उनका एक नुक्ता नज़र हो सकता है, कोई और आईनी एक्सपर्ट होगा, उसी चीज़ से कोई दूसरी चीज़ निकाल लेगा। ये हमारे आइन का एक प्रॉब्लम है। 18वीं तरमीम के बाद और ज़्यादा उसकी जो सूरत है मस्ख हो गई है। लेकिन आमिर ज़िया साहब, आईनी तरीक़ाकार को इख्तियार करते हुए जो आइन में ये भी तो लिखा है कि अगर आपको लीडर ऑफ द हाउस के ऊपर एतमाद नहीं है तो आप उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए। ये तो आइन कैटेगोरिकली कहता है, ये तो कोई गैर आईनी तरीका नहीं है। नहीं, बिल्कुल कहता है, लेकिन मैं यही तो डायकोटमी है कि आइन ये कहता है कि जी उसके खिलाफ आप लेकर आए, लेकिन साथ साथ वो ये भी कहता है कि जी एंटी डिफेक्शन लॉ भी लेकर आए है, उसी आइन के अंदर है ना। या तो आप अगर उस आइन में ये ना होता, एंटी डिफेक्शन लॉ ना होता, तो फिर बात समझ में भी आती कि जी मेजॉरिटी पार्टी जो है वो एकदम या तो टूट जाए या उसके लॉ मेकर्स छोड़ दें, तो फिर कोई वो मतलब है एक तब्दीली आए। तो मेरा यही अर्ज करना है कि जो आप फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि आइन में ये चीज़ भी है और आइन में वो चीज़ भी है। अब इन दोनों चीज़ों को जब आप मिलाते हैं तो एक प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती, जो कि हमें नजर आ रही है। और उसके जवाब में अच्छा फिर हुआ ये 18वीं तरमीम के बाद जिस तरह से पावर्स को कर्टेल किया गया है बाज हमारे आईनी ओहदों की, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम है कि ज़ाहिर है आपने गवर्नर को एक रबर स्टैंप, बकौल बहुत सारों की ख्वाहिश है कि वो कुछ ना करे। वो सिंध में मैं देखता हूँ गवर्नर से सारे इख्तियारात ले लिए गए, असेंबली जब मिलती है वो जो होती इख्तियारात ले लेती है। यही पंजाब में हुआ है। तो बात ये कि आप जब तक इस राह पे चलेंगे और आप जो है वो पावर्स को शेयर नहीं करेंगे, और आपने ये कह दिया है कि जी अगर असेंबली में गुंडागर्दी करके वोटों को खरीदो फरोख्त करके हम तब्दीली लेकर आए, उसके बाद बाकी तमाम लोग जो है फॉल इन लाइन कर जाएं और उसके बाद जो है मतलब है आप इम्पोज कर दें उस चीज़ को। दुनिया में कहाँ होता है? मुझे आप बताइए कि वालिद मोहतरम पे बड़े बड़े करप्शन के केसेस दुनिया में कौन सी जगह होती है? उन्हीं के साहबजादे दोनों बेटों के ऊपर वही करप्शन के केसेस हैं, 40 बिलियन जो मनी लॉन्ड्रिंग के, दोनों के नाम उसके अंदर हैं। दुनिया में कहाँ किसी जमहूरियत में होता है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर
اس پہ اپنا نام کلیئر کرائے بغیر وہ الیکشن میں لڑے اور وہ اس کو لیکن عامر زیاد صاحب کہ یہی وہ تمام چیزیں پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف الوی صاحب اور عمران خان صاحب فیس نہیں کر رہے تھے کیا؟ یہ وہ چیزیں یہ تو عمران خان صاحب نے بھی فیس کی، یہی وہ چیزیں جو کہ پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب نے بھی اس چیز کو فیس کیا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ فلاڈ ہے، اگر انہوں نے کیا وہ بھی غلط تھا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کہیں اصول وضع کرتے ہیں، کہیں پر آپ یہ چیز بتاتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کرپشن کے الزامات، آج کے نہیں ہے برسہ برس کے ہیں، اور وہ الزامات جو ہیں اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ جی کورٹ جو اتنی پھرتیاں دکھا رہی ہیں باقی چیزوں میں، ان کیسز کے اوپر انڈائٹمنٹ نہیں ہو رہا، تو پھر سوالیہ نشان ہوں گے پورا سسٹم جو ہے آپ نے سٹیک پہ لگا دیا ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے بڑھ گئی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا کوشچن مارک ہے، بہت ساری چیزوں کے اندر ان کی تشریح ہونا باقی ہے۔ حافظ طارق محمود صاحب میں آپ کی طرف ذرا آتا ہوں، ایک طرف جیسے پی ٹی آئی حکومت سے باہر آئی ہے، اس کے بعد سے عمران خان صاحب کہ جو لب و لہجہ اپنا پاور شو سوشل میڈیا کے اوپر مختلف شہروں کے اوپر، اب حال ہی میں انہوں نے اسلام آباد کے لیے تاریخ کا اعلان کرنا باقی ہے، لیکن اس کے بھی بعد جو تازہ ترین صورتحال ہے، اب الیکشن کمیشن کو، اس سے پہلے جوڈیشری کو بھی انہوں نے گو کے دبے لفظوں کے اندر ایک ناپسندیدگی کا اظہار کیا، بار بار وہ کہتے رہے کہ رات 12 بجے عدالتیں کھل گئی ہیں۔ اب الیکشن کمیشن کے باہر ہونے والا احتجاج یہ کیا دکھا رہا ہے، یہ کیا شو کر رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کیا بتانا چاہتی ہے کہ جن اداروں کے اوپر وہ تنقید کر رہی ہے وہ تمام ادارے جو ہیں وہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا، صرف ایک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ٹھیک کام کر رہی تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ فیض بھائی۔ اب بچہ بڑا لاڈلا اور پیارا بچہ ہوتا ہے، بڑے لاڈ پیار سے آپ پالتے ہیں، اور اس کا جب کھلونا ٹوٹ جائے تو اس کا پھر اب تھوڑا بہت مزاج تو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ عمران خان صاحب بڑے لاڈ پیار کے میں پلے ہوئے سیاستدان ہیں، ٹھیک ہے ان کی سٹرگل ہے 22 سال کی، لیکن جس طریقے سے وہ آئے ہیں اور جو سارا اس کا پس منظر ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے سجا کے دی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ توقعات تھیں عمران خان صاحب سے بہت زیادہ۔ عامر زیاد صاحب نے جس جانب میں اشارہ کیا وہ درست بات ہے، لیکن وہ تو ایک ٹوٹیلٹی کی بات ہے، پاکستان کی سیاست کا، پاکستان کے نظام کا المیہ ہے، اس کو لا کے اور اس کے ساری چیزیں عمران خان صاحب کی اس کی مظلومیت کے ساتھ جوڑ دینا وہ مناسب نہیں ہے۔ اب عمران خان صاحب جس طرح سے باہر ہوئے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، 63 کی بات ہو رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن قومی اسمبلی میں 63A کے تحت یعنی ڈیفیکشن کلاس کے تحت کوئی ایک بھی ممبر اسمبلی ایسا نہیں ہے جس نے جو عمران خان کی پارٹی کا منحرف ہوا ہو اور اس نے ووٹ ڈالا ہو۔ ٹھیک ہے وہ اختلاف کر رہے ہیں، بڑے اسمارٹلی گیم پلے کی ہے اپوزیشن نے، مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے، اور اس نے، اور سیاست میں جو ہے اور یہ جو کھیل ہے اس میں ہر ایک کو حق حاصل ہے۔ اب جب آ گئے ہیں عمران خان صاحب باہر تو اب وہ چین لینے کو تیار نہیں ہیں۔ جس جانب آپ نے اشارہ کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کی جانب مارچ، جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب 14 اگست کو اسلام آباد کی جانب ایک مرتبہ پھر آزادی مارچ کریں گے، وہ مومنٹم بنائیں گے 14 اگست سے پہلے۔ اچھا، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2014 والا معاملہ دوبارہ سے وہ ریپیٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں؟ ایسا ہی جی ایسا ہی ہے، ان کی جو ڈسکشن ہوئی ہے اس کے اندر یہی بات کی گئی ہے کہ اس مارچ کا نام بھی آزادی مارچ رکھا گیا تھا، اور وہ 14 اگست 2014 کو جو ہوا تھا، اسی وجہ سے اب اس کو حقیقی آزادی کے سلوگنز کے ساتھ وہ لایا جائے، اور اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ 14 اگست ہی رکھی جائے تاکہ مومنٹم بنایا جا سکے۔ اس کی بہت ساری اور بھی وجوہات ہیں اس 14 اگست کی۔ ایک تو یہ کہ اب جب یہ باہر نکلیں گے، یعنی جیسی عید کے بعد کی صورتحال ہوگی تو بجٹ کا سیشن شروع ہو جائے گا، عید ہے، پھر بقرہ عید ہے، عمران خان صاحب نے مومنٹم بنانا ہے، وہ ملتان جلسہ پلان کر رہے ہیں، فیصل آباد جلسہ پلان کر رہے ہیں، وہ کوئٹہ کا جلسہ پلان کر رہے ہیں، اسی طریقے سے پنجاب کے مختلف شہروں میں اضلاع میں کر رہے ہیں، وہ اپنا مومنٹم بڑھاتے چلے جائیں گے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اکانومی کی صورتحال جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی، اور جس طریقے سے جب آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ IMF کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اور اس میں پیٹرول اور بجلی کی جو سبسڈی ہے وہ پہلے سے بھی ان کی ڈیمانڈ رہی ہے، اور اب اطلاع یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے اس کو یہ کہا ہے کہ ہم ایک ساتھ سبسڈی ختم نہیں کر سکتے، ہم مرحلہ وار ختم کریں گے، گریجولی کمی لائیں گے اس کے اندر، گریجولی ختم کریں گے۔ تو عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں اور ان کی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اگلے 2-3-4 ماہ جو ہے وہ اس حکومت کے لیے خاصے مشکل ہوں گے۔ ایک دوسری بات، جب وہ 14 اگست کو آئیں گے تو اس وقت تک الیکشن کمیشن اپنا کام پورا کر چکا ہوگا۔ جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ڈیڈ لائن ہے جس کے تحت اس نے حلقہ بندیوں کا کام مکمل کرنا ہے، اور باقی جو کام جس کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ انہیں 7
ماہ درکار ہوں گے. اس کے لیے جو ٹائم فریم ہے وہ لگ بھگ اگست کا پہلا ہفتہ ہے. تو جب اگست کے دوسرے ہفتے میں عمران خان صاحب اسلام آباد میں موجود ہوں گے تو وہ یہی ڈیمانڈ لے کے بیٹھے ہوں گے کہ اب الیکشن کمیشن والا عذر بھی مکمل ہو چکا ہے, حالات بھی بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں, عمران خان صاحب اپنا سارا پریشر بھی بلڈ کر چکے ہوں گے, تو وہ اس وقت انتخابات کا مطالبہ کریں گے اور کہیں گے کہ ملک میں فوری طور پر انتخابات کرا جائے. تو ظاہری طور پر ابھی جو ان کا گیم پلان ہے وہ یہی نظر آتا ہے. رائٹ ہو گیا. حافظ طارق محمود صاحب آپ نے جو بات کی ہے, ایک بریک ہم نے لینی ہے, بریک کے بعد آ جائیں گے. اس کے بعد احمد بلال محبوب صاحب ہیں, عامر ضیاء صاحب اور حافظ طارق محمود صاحب انہی موضوع کے اوپر اور اسی آئندہ آنے والے معاملات کے اندر گفتگو کریں گے ایک کمرشل بریک کے بعد. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. احمد بلال محبوب صاحب, ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر پی ٹی آئی کا یہ ڈیمانڈ کہ فوری الیکشنز ہوں, دوسری طرف آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ الیکشن ریفارمز ہوں, اکنامک چیلنجز سے نمٹا جائے, آئندہ آنے والے دنوں میں جو انتخابات ہو بھی جاتے ہیں, جو کچھ بھی اب تک ہوا اور جو ہو رہا ہے ابھی تک, آئندہ آنے والے الیکشنز کے نتیجے میں بننے والی اسمبلیوں کی جو وقت ہے, جو ان کی ڈگنیٹی ہے اور جو کچھ بھی اب ہو چکا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ جو پارلیمان کا قیام ہوگا, جو جماعت آئے گی, جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ قائم ہو گیا ہے, جو پولرائزیشن بڑھ گئی ہے, اس سے پارلیمنٹ اپنی حقیقی جو روپ ہے اس میں ہمیں نظر آ سکے کہ مستقبل میں کبھی؟ دیکھیں, میں آپ کے سوال کا براہ راست جواب دینے سے پہلے ایک دو چیزیں ذرا حقائق درست کر لوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں عامر ضیاء صاحب کو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں احمد بلال صوفی نہیں ہوں. میں یہ دوسری بار ان کو بتا رہا ہوں کہ میں احمد بلال محبوب ہوں اور اس پہ انہیں یقین کر لینا چاہیے. معاف کیجیے گا. دوسری بات نہیں, میں بالکل یہ لائٹر ویٹ کہہ رہا ہوں. سامنے اسکرین نہیں اور آپ دور مجھ سے بہت ہیں. میں بالکل پوائنٹ نوٹڈ سر, احتجاج نوٹڈ. معذرت جی. نہیں, یہ میں ایک محض لائٹر وین میں کہہ رہا ہوں, ورنہ احمد بلال صوفی صاحب مجھے اس کا اعتراف ہے, مجھ سے کہیں زیادہ مشہور آدمی ہے, تو اکثر لوگ مجھے ان کے نام سے بلا لیتے ہیں. تو مجھے بھی برا نہیں لگتا کیونکہ وہ بہت اچھے آدمی ہیں, ہمارے دوست ہیں. دوسری بات میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, وہ زیادہ سیریس ہے. وہ یہ ہے کہ اچھا ہوا حافظ صاحب نے اس کا ذکر کر دیا. میں بھی اس کو ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو اوریجنل سن تھا نا, وہ اوریجنل سن کمٹ نہیں ہوا. یعنی جو لوگ ڈیفیکٹ کر سکتے تھے اور ڈیفیکٹ کر کے اس تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنا سکتے تھے, اس کی نوبت نہیں آئی. تو اب جن لوگوں نے اس تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنایا ہے وہ ڈیفیکشن کے زمرے میں نہیں آتے. وہ پارٹیاں تھیں جو پہلے اتحادی تھیں پی ٹی آئی کی, اور بعد میں انہوں نے اپنی وزڈم میں یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ پی ایم ایل این کے ساتھ اور پی 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 کے ساتھ مل کے یہ حکومت بنائیں گے. تو انہوں نے بنا لی, ان کے اوپر ڈیفیکشن کلاز لگتی نہیں ہے. تو یہ صحیح کہا حافظ صاحب نے کہ ایک بھی آدمی ایسا کم از کم نیشنل اسمبلی میں نہیں ہے جس نے اپنی پارٹی کو ڈیفیکٹ کر کے اس کے حق میں ووٹ دیا. تو لہٰذا وہ ہوا ہی نہیں. تو اس کے اوپر ڈیفیکشن کی کلاز کا آگے چلنا اور پھر اس کے نتیجے میں باقی چیزوں خرابیوں کا بحثیت رد عمل پیدا ہونا, اس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, یہ درست ہے کہ صوبائی اسمبلی میں پنجاب میں ایسا ہوا ہے, اور پنجاب میں ظاہر ہے ابھی تک تو نتائج تسلیم ہی نہیں کیے گئے اور کہا گیا کہ الیکشن ہوا ہی نہیں ہے. وہ تو چیف منسٹر صاحب نے پرانے نے ریزائن ہی نہیں کیا, تو اس لیے اس کی تو نوبت ابھی بہت بعد میں آئے گی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فوری الیکشن کا معاملہ ہے نا فرید صاحب, اس کا مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن یہ بیان کر چکا ہے کہ فوری سے مراد یہ ہے کہ 7 مہینے میں ہوں گے الیکشن. یعنی 4 مہینے کے بعد اگر اسمبلیاں ڈیزالو کی جائیں گی تو اس کے 3 مہینے میں پھر الیکشن ہو جائیں گے, ٹوٹل 7 مہینے. اس لیے کہ یہ 4 مہینے ان کو ڈیمارکیشن کے لیے چاہیے, چونکہ یہ ہماری جو مردم شماری تھی اس کے نتائج کا اعلان کونسل آف کامن انٹرسٹ نے 21 کی مئی میں کیا تھا, اور اسی وقت یہ بھی کہہ دیا تھا کہ نئی مردم شماری ہوگی, لہٰذا اس کے بنیاد پہ ڈیمارکیشن نہیں ہو سکی. اب انہوں نے ڈیمارکیشن شروع کیا تو 4 ماہ میں ہوگا. تو یہ فوری الیکشن ہو نہیں سکتے میرے خیال میں, لیکن یہ حکومت چاہے تو یہ بہرحال اپنا مدت پوری کرے. اگست 2023 تک اس کی مدت ہے, وہ اس کو کھینچ لے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جلدی الیکشن جو ہے وہ فائدہ مند ہوں گے, اس سے ہمارا شاید پولیٹیکل ریزولوشن آ جائے گا. لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ان الیکشن کے نتیجے میں جو اسمبلیاں وجود میں آئیں گی وہ واقعی
وہ کوئی ایسی اسمبلی ہوگی جس کو کچھ قرار حاصل ہوگا. سر یہی میرا سوال ہے, میرا جو کنسرن ہے وہ یہی کنسرن ہے کہ ابھی جتنا کچھ ہو گیا ہے, جو کچھ بھی اسمبلیوں میں ہم نے دیکھ لیا, جو کچھ بھی ہم نے نیشنل اسمبلی میں دیکھا, جو کچھ بھی پنجاب اسمبلی میں دیکھا, نئی بننے والی جو اسمبلی ہوگی اس کے اوپر کیا وہی آپ والی بات کہ قرار حاصل ہو سکے گا, یا یہ سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے؟ نہیں ہوگا قرار حاصل, اور مجھے خوف یہ ہے, اور میں انتہائی درد دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ حالات اور بہت خراب ہوں گے اس سے پہلے کہ حالات بہتر ہوں. یعنی things will go bad before they get better. تو اللہ کرے ایسا نہ ہو, اور میرا خیال درست ثابت نہ ہو, لیکن لگتا ایسے ہے. یہ آپ کس بنیاد پہ سر کہہ رہے ہیں؟ میں ذرا چاہوں گا تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیں ذرا. نہیں, اس لیے کہ یہ بات بڑی واضح ہے نا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایجیٹیشن کے لیے تیار ہے, بلکہ ایجیٹیشن کا لفظ تو چھوٹا ہے اس کے لیے, وہ تو تقریباً میوٹنی کے انداز میں بات کر رہے ہیں نا, کیونکہ صدر مملکت بھی آئین پہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہے, گورنر بھی تیار نہیں ہے, وہ ابسٹرکٹ کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل پاتھ کو. تو اور اس کے علاوہ جو ذرا دبی سی باتیں ہیں, اس کے نتیجے میں تو اور بھی میوٹنی کی ایک بڑی سیریس قسم ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے. اب وہ رد عمل میں ہو رہا ہے یا جیسے بھی ہو رہا ہے, لیکن اس کے نتیجے میں بڑی خرابی کا امکان ہے. اللہ کرے ایسا نہ ہو, کیونکہ یہ جو خرابی ہو جائے گی تو پھر اس کے نتیجے میں چیزوں کو روکنا بڑا مشکل ہوگا. شروع کرنا تو آسان ہوتا ہے, اس کو کسی کنکلوژن تک پھر پہنچے بغیر روک دینا, کنٹرول کر لینا, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. رائٹ. عامر ضیاء صاحب, احمد بلال صاحب نے جو بات کی ہے کہ جن چیزوں کو پاکستان تحریک انصاف جس جانب لے کے جا رہی ہے اس کو سٹارٹ کر دینا, اس کا آغاز کر دینا تو آسان ہے, لیکن اس کو روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا اگر یہ ایک بار یہ چنگاری آگ بن گئی تو. پھر میں وہی بات کروں گا. بالکل میں یہ جو کہا گیا ہے احمد صاحب نے کہا, میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ حالات جو ہیں آپ کو بڑے ابتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور بہت زیادہ خدشات ہیں, امیدیں کم ہیں اور صرف خدشات ہیں. اور لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری صورتحال جو ہے اس کا ذمہ دار کون ہے, کس نے یہ سارے معاملات جو ہیں شروع کیے, کہاں سے اس پوری میں سمجھتا ہوں کہ جو چیلنجنگ انوائرمنٹ آیا وہ کیسے آیا. تو اس میں آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب جس طرح سے, پھر میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا تفصیل میں, کہ جس طرح سے حکومت کو رخصت کیا گیا اور جس طرح سے اس کی جگہ دیکھیں جو رد عمل آیا ہے فرید صاحب, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عوام میں ایک آپ دیکھیں اشتعال ہے, وہ مطلب ہے ایک ڈسڈین کا لفظ ہے, ایک ڈسڈین ہے ان میں کہ جن لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے وہ تمام کے تمام پاکستانی سیاست کے متنازع ترین افراد ہیں. آپ کی جو اس وقت کیبنٹ بنی ہے اس میں سے مور دین 50% جو ہیں وہ مطلوب ہے کسی نہ کسی کیس کے اندر, کرپشن کا کیس ہے, کسی پہ کوئی کچھ ہے. تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس کہتے ہیں نا اس کے بطن سے آپ کو ایک پائیدار نظام یا مستحکم حکومت جو ہے وہ جنم لے گی اور اس ملک عامر ضیاء صاحب ایک گزارش کروں گا, میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. چلیں اگر جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ آغاز کہاں سے ہوا, کیا اس کی اتنی بڑی سزا دی جائے کہ پورے ملک کو, پوری قوم کو, پوری سیاست کو, جمہوریت کو ایجیٹیشن کی جانب دھکیل دیا جائے؟ نہیں, ایجیٹیشن بھی دیکھیں جمہور کا اور عوام کا حق ہوتا ہے. آپ ہمارے یہاں جمہوریت کے نام پہ جو فراڈ ہوتا رہا ہے, اور گزشتہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ 73 کے آئین کی ہم لوگ بات کرتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ اس آئین کے تحت آج تک اس ملک کو کبھی بھی ایک مستحکم حکومت جو ہے نصیب نہیں ہوئی. ہمیشہ ہر جمہوری حکومت کے ساتھ جو سو کالڈ جمہوری حکومت ہوتی ہے یہی ہوا جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا. لیکن پی ٹی آئی واحد جماعت ہے کہ جو کرپشن کے اوپر نہیں بلکہ پتہ نہیں کس گناہ پہ اس کو جو ہے ہٹایا گیا. اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں ہٹی وہ مس رول پر, پور گورننس پہ اور کرپشن کے چارجز پہ ہٹی ہیں, جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹس رہی ہیں ہماری. تو اگر یہ سارا جو مطلب ہے کہ ایک ڈیسائسو وہ ہے میرے خیال میں کانفلکٹ ہے, اور اس کا اس کا حل یہی ہے کہ کوئی ایک سائیڈ جو ہے ڈیسائسو طریقے سے جیت جائے. ہمارے ہاں گوٹ اٹکی ہوئی ہے, نہ یہ جیتتے نہ وہ جیتتے ہیں, تو ایک بار ہمیں جس بھی اس سے گزرنا ہے, مشکل سے گزرنا ہے, گزر جائیں. رائٹ ہو گیا. میں حافظ طارق محمود صاحب سے ذرا کمنٹ لے لوں. سر حافظ صاحب ذرا اس کے اوپر کمنٹ کیجئے گا, جو اس وقت پی ٹی آئی کی جو نیریٹو ہے, جو بیانیہ ہے, ذرا شارٹ کمنٹ لیجئے گا, بریک لوں گا, اس کے بعد آ کے کنکلوڈنگ ریمارکس لوں گا. یہ جو اس وقت لوگوں کو جس طرف لگایا جا رہا ہے, جو سوشل میڈیا کے تھرو, اور جو نیریٹو بنایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کا, آپ سمجھتے ہیں ملکی سیاست کے لیے ایک ہیلدی نیریٹو ہے کوئی؟ نہیں, یہ بہت ہم خطرناک سمت کی جانب بڑھ رہے ہیں. اگر آپ ویسے بالکل
غیر جانبدار ہو کے اور آپ کو فکر نہ ہو ملک کی، تو پھر تو آپ انجوائے کریں. آپ کہیں جی بڑا زبردست کام ہے، عمران خان صاحب جیتیں یا وہ جیتیں، اسٹیبلشمنٹ ہارے، وہ اپنے ان کا رول محدود ہو جائے، انقلاب آ جائے، اگر چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں تو بس ٹھیک ہے. پھر اگر آپ یہ سوچ رکھتے ہیں تو پھر تو آپ کہیں گے جی بہت ہیلدی ہے، یہ جیتتے ہیں یا وہ جیتتے ہیں سب ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ دوسری سمت میں جائیں جس کے نتیجے میں سیاسی عدم استحکام نظر آ رہا ہے، جس میں سیاست کے اندر مذہبی شدت پسندی کو آپ فروغ دے کے اس کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، جس کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ جی جس طرف اشارہ کیا آپ نے اور احمد بلال صاحب نے کہ اگر الیکشن ہو جائے اور پھر بھی آپ کہیں گے کہ جی میں نہیں مانتا، آپ نہ مانیں یا دوسرے نہ مانیں، پولرائزیشن اتنی ہو جائے کہ گلی گلی محلے کے اندر لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پہ تیار ہو جائیں، گالیاں بکنے پہ تیار ہو جائیں، نعوذ باللہ اپنے لیڈر کو ایک ایسی سٹیج پہ لے جائے جس کا ایسی پوسٹیں ہیں کہ آپ جو ہے اس کو بیان نہیں کر سکتے، جو آپ کی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اور عوام کے درمیان ایک خلیج بہت بڑھتی ہوئی چلی جائے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت بڑے ڈیزاسٹر کی طرف بڑھ رہی ہیں. میں پھر بھی پر امید ہوں کہ یہ جتنی یہ پارا ہائی ہو جائے ایک سٹیج کے اوپر آپس میں بات چیت ہوگی، اور بات چیت ہونے کے بعد الٹیمیٹلی جلدی الیکشن، وہ چاہے اگست 2023 نہ ہو، وہ مارچ کے اگلے سال کے ابتدائی 3 ماہ کے اندر ہوں، یعنی مارچ 2023 یا فروری 2023، لیکن الیکشن کے علاوہ یہ چیز کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. میں آپ سے کنکلوڈنگ ریمارکس لے لوں گا حافظ صاحب، ایک بریک میں نے لینی ہے ذرا، بریک کے بعد آ جاتا ہوں میں. لاسٹ کنکلوڈنگ ریمارکس آپ سب سے لے لوں گا، ایک کمرشل بریک کے بعد آ کے اس پر بات کریں گے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں احمد بلال محبوب صاحب. لاسٹ کنکلوڈنگ ریمارکس فرام یور سائڈ، جو کچھ بھی اب ہوا ہے، جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، ڈیموکریٹک سسٹم میں پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے اور اس کی مضبوطی ڈیموکریسی کو مزید مضبوط کرتی ہے. آپ کو یہ چیز مضبوطی کی طرف نظر آتی ہے یا کوئی اس کا حل ہے آپ کے پاس کہ اس کو مضبوط ہم کر سکیں؟ نہیں، اس وقت تو یہ پارلیمنٹ اور پورا نظام جو ہے یہ ہاسٹیج ہے کچھ طاقتور ایکٹرز کے ہاتھوں میں، جو ایجیٹیشن کر رہے ہیں، میوٹنی کے لیے کال کر رہے ہیں، اور اس لیے اسمبلی اور یہ سارے معاملات تو پیچھے رہ گئے ہیں. مثلا پنجاب کے اسمبلی میں الیکشن ہو چکا ہے لیکن اسے تسلیم نہیں کیا جا رہا، حلف بھی نہیں دیا جا رہا. پاکستان میں کبھی ایسے نہیں ہوا. تو یہ میرے خیال میں، اور پھر یہ ایک دو باتیں کوئکلی میں کہہ دوں کہ یہ جو لوگوں پہ الزام لگتا ہے نا، ملزم جو ہوتے ہیں وہ کنوکٹ نہیں ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ شہباز شریف صاحب پہ ابھی تک بھی الزام ہے، اور باقی لوگ بھی اس طرح. عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تھے تو 5 مقدمے تھے ان پہ، 5 مقدموں کے ملزم تھے وہ، تو ان کو ڈسکوالیفائی نہیں ہوتا اس کے حساب سے، دنیا میں بھی نہیں ہوتا الزام کی بنیاد پہ. اور یہ اس لیے ایک فرق ہے ملزم اور مجرم کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شروع ہوا نا، کہاں سے شروع ہوا، وہ شروع کس نے کیا، اب اس کے بارے میں تو 1947 تک جانا پڑے گا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ ہوا کیا وہ آئین کے مطابق تھا، اس کے بارے میں کورٹ کا ورڈکٹ ہوگا. اور آخری بالکل بات پہ آپ کو بتاؤں، آپ نے شروع کی تھی بات ابتدائیہ میں الیکشن کمیشن کی، اس پہ الزام لگ رہا ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگلے 1 مہینے میں الیکشن کمیشن کے اوپر نہ صرف اس سے بھی تند و تیز حملے ہوں گے، بلکہ شاید کوئی فزیکل اسالٹ بھی ہو جائے چیف الیکشن کمشنر پہ، خدا نہ خواستہ جیسا ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی پہ ہوا، کیونکہ وہ ورڈکٹ آنے والا ہے فارن فنڈنگ کیس کے اوپر. رائٹ ہو گیا سر. عامر زیاد صاحب، یہ لاسٹ کمنٹ سر ان 15 to 20 سیکنڈ سر، کنکلوڈنگ ریمارک سر. جو اس پورے پرابلم سے نکلنے کا میرے خیال میں ایک حل ہے، وہ یہ کہ جتنا جلد انتخابات جو ہیں اس کا اعلان کر دیا جائے، اب پوری حکومت جو ہے وہ آ جائے کہ جو دونوں طرف کے لوگوں کو ایکسیپٹیبل ہو. اور جتنی جلد یہ نامکمل اسمبلی کے ذریعے اگر آپ چلائیں گے اس پورے سسٹم کو، کہ یہ 125 کے قریب لوگوں نے استعفیٰ دیا ہوا ہے، اور پنجاب میں جو ہے مطلب لوائلٹی چینج کر کے انتخابات ہوئے، تو جتنی جلدی اس سسٹم کو آپ طے کر کے رکھ دیں، اس کی جگہ آپ ایک الگ ٹیکنوکریٹس